अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एसपी। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। हम बात कर रहे थे खालिद हुसैनी के नावल A Thousand Splendid Suns के बारे में। अब आइए इस नावल के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। काबुल में बहार का मौसम था। साल 1987 ईस्वी का था और 9 बरस की लैला का एक मामूल बन चुका था। वह सुबह सवेरे अपने दोस्त तारिक से मिला करती। उस दिन भी वो वक्त पर जाग गई, हालांकि उसे मालूम था कि तारिक अपने वालिदैन के साथ 13 दिन के लिए अपने चचा के यहाँ गजनी गया हुआ है। लैला के दोनों भाई अहमद और नूर सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जारी जंग में शामिल हो चुके थे। लैला ख़ुद बाकायदगी से स्कूल जाया करती थी। 8 साल तवील जंग के बाद सोवियत यूनियन शिकस्त की जानिब बढ़ रहा था। 1981 में जब तारिक सिर्फ 5 बरस का था, उसके वालिदैन उसे जनूबी अफ़ग़ानिस्तान गजनी ले गए थे। उस वक्त लैला की उम्र सिर्फ 3 बरस थी। गजनी में धमाके के दौरान तारिक की एक टांग ज़ाय हो गई, लेकिन खुशकिस्मती से वो खुद बच गया था। इस दौरान अहमद और नूर की शहादत की खबर घर पहुंचती है। उसी दिन कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया, जिसमें रशीद की बीवी माहम भी शामिल थी। इस वाक़े के बाद लैला की माँ फरीबा अक्सर बीमार रहने लगी थी। काबुल के हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। आए रोज़ धमाके और रॉकेट हमले होने लगे थे। लोग बड़ी तादाद में काबुल छोड़ के जा रहे थे। लैला के वालिद भी चाहते थे कि वो काबुल को छोड़कर पाकिस्तान, फिर मुमकिन हो तो अमेरिका या किसी और महफूज मुल्क मुंतकिल हो जाएं। लेकिन फरीबा किसी सूरत जाने को तैयार ना थी। उसका कहना था कि उसने अपने बेटे इस सरजमीन के लिए कुर्बान किए हैं और एक दिन ज़रूर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हीं दिनों तारिक के चचा का गजनी में इंतकाल हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। उसके कुछ ही दिन बाद तारिक के वालिद को भी दिल का दौरा पड़ा और उन पर फालिज का अटैक भी होने लगा। लैला की उम्र 14 बरस हो चुकी थी और तारिक 16 बरस का हो गया था। ये बात अगस्त 1993 की है। उस रोज़ लैला की वालिदा की तबीयत ख़राब थी, इसलिए लैला के वालिद उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे। इस दौरान तारिक लैला से मिलने उसके घर आया। उसने बताया कि उसकी वालिद की तबीयत मुसलसल ख़राब रहती है और यहाँ के हालात भी मुसलसल बिगड़ते जा रहे हैं। उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो काबुल छोड़ दें। तारिक ने कहा, मैं कल सुबह उनको लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। ये सुनकर लैला परेशान हो गई। तारिक ने वादा किया कि वो वापस ज़रूर आएगा। उसने लैला से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन लैला ने मना कर दिया। ये दोनों की आखिरी मुलाकात थी। तारिक के पाकिस्तान जाने के 13 दिन बाद लैला के वालिद ने फ़ैसला किया कि अब उन्हें काबुल छोड़ देना चाहिए और पाकिस्तान चले जाना चाहिए, क्योंकि काबुल के हालात मुसलसल ख़राब होते जा रहे थे। हर तरफ रॉकेट हमले हो रहे थे। तीसरे दिन सुबह वह दोनों यानी लैला और उसके वालिद घर का सामान ऊपर से नीचे लाकर रख रहे थे, ताकि सारा सामान टैक्सी में रखकर गिरवी रखने के लिए दुकान तक ले जाया जा सके। लैला ऊपर से कुछ सामान नीचे ला चुकी थी। उसने ऊपर देखा तो देखा कि उसका बाप किताबें इकट्ठी कर रहा है और माँ किचन में खाना तैयार कर चुकी थी। माँ ने लैला को आवाज़ दी, सामान रख आओ, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे।
اسی دوران ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک راکٹ آ کر ان کے گھر پر گرا۔ اس حادثے کے بعد رشید نے لیلا کو بتایا کہ اس نے کس قدر مشکل سے اسے ملبے سے نکالا تھا۔ تم خوش قسمت تھی کہ بچ گئی، ورنہ راکٹ نے تو پورے مکان کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا اس حادثے میں لیلا کے والدین دونوں جان کی بازی ہار گئے اور لیلا خود بھی شدید زخمی ہو گئی تھی۔ تاہم اب وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی تھی۔ رشید اس کے لیے اسپتال سے دوائیاں لا کر دیتا تھا اور ماہم اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، لیکن رشید کا لیلا کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی سے پیش آنا ماہم کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر ایک دن دھماکے کے 1 مہینے بعد کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس شخص نے اپنا نام عبدالشریف بتایا۔ اس نے کہا کہ میں ایک تاجر ہوں، میری کپڑوں کی دکانیں ہیں، زیادہ تر مردانہ ملبوسات مثلاً ٹوپیاں، سوٹ، ٹائیاں وغیرہ فروخت کرتا ہوں۔ میری 2 دکانیں یہاں کابل میں تھیں جنہیں میں نے بیچ دیا ہے، اور 2 دکانیں پاکستان میں ہیں، وہیں میرا گودام بھی ہے۔ اس وجہ سے میں زیادہ تر سفر میں ہی رہتا ہوں۔ اس نے مزید کہا کچھ دن پہلے میں پشاور میں تھا، میری فیملی بھی آج کل وہیں ہے۔ مسلسل سفر کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہونے لگی اور مجھے تیز بخار ہو گیا اور میں ہسپتال چلا گیا۔ وہاں مجھے ایک خاص وارڈ میں رکھا گیا جو میرے خیال میں سنگین بیماریوں کے مریضوں کے لیے مخصوص تھا۔ اس دوران میری ملاقات تمہارے دوست طارق سے ہوئی۔ جو معلومات مجھے حاصل ہوئیں ان کے مطابق وہ پشاور جانے والی ایک لاری میں تھا جو پناہ گزینوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس لاری میں کل 23 افراد تھے اور وہ سب پشاور کی طرف جا رہے تھے۔ سرحد کے قریب لاری پر فائرنگ ہوئی اور ایک راکٹ آ کر اسے لگا۔ جب طارق کو پشاور ہسپتال لایا گیا وہ شدید زخمی تھا۔ وہ میرے ساتھ والے بستر پر تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں کابل سے ہوں تو وہ بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے اپنے خاندان، کاروبار اور زندگی کے تمام باتیں بتائیں۔ اس نے بھی اپنے چچا، اپنے والدین اور سب سے بڑھ کر تمہارے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں بہت یاد کرتا ہے۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں چند دنوں میں کابل جاؤں گا تو اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ تم سے ضرور ملوں اور اسے تمہارا یہ پیغام دوں۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اس کا بستر خالی تھا۔ میں فوراً ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ رات کو ہی چل بسا تھا۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد عبدالشریف خاموشی سے چلا گیا۔ ایک رات رشید نے ماہم سے بات کی اور کہا کہ وہ لیلا سے شادی کرے گا کیونکہ اس دنیا میں اب اس کا کوئی نہیں رہا ہے، اس لیے میں اس کا سہارا بنوں گا۔ ماہم نے کہا 18 برس سے میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، اب یہ مانگ رہی ہوں کہ یہ سب نہ کرو۔ وہ بہت چھوٹی ہے اور تمہاری عمر تقریباً 60 برس ہو چکی ہے۔ رشید نے جواب دیا تم سمجھتی ہو کہ وہ چھوٹی ہے، وہ 14 برس کی ہے، تم خود 15 برس کی تھی جب ہماری شادی ہوئی تھی۔ اب ماہم کیا کر سکتی تھی؟ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو اس لڑکی کو کم از کم چھت تو نصیب ہو جائے گی۔ بعد میں ماہم نے لیلا کو سب کچھ بتایا اور اس سے اس کی مرضی پوچھی۔ لیلا نے سوچا اب میرا کون رہ گیا ہے، اگر باہر نکلی تو لوگ مجھے زندہ کھا جائیں گے، لہٰذا لیلا نے رشید سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی۔ اس طرح چند دن بعد رشید نے لیلا سے شادی کر لی۔ شادی کے بعد لیلا اور ماہم کے درمیان جھگڑے شروع ہو گئے۔ ماہم نے لیلا کو ایک دن کہا کہ میں ہرگز تمہاری تیمارداری نہ کرتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم میرے شوہر کو چھین لو گی۔ اب مزید میں تمہارے ناز نخرے نہیں اٹھا سکتی، آج کے بعد اپنے تمام کام خود کرو گی۔ جب لیلا نے رشید کو بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو وہ فوراً اپنی سائیکل پر بیٹھ کر مسجد چلا گیا تاکہ دعا کرے کہ بیٹا ہو، مگر لیلا کے ہاں
بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے عزیزہ رکھا۔ عزیزہ کی پیدائش پر رشید زیادہ خوش نہیں تھا، لیکن ماہم کو خوشی ہوئی۔ عزیزہ ہی کی وجہ سے ماہم اور لیلا کے درمیان آہستہ آہستہ دوستی ہونے لگی۔ جب لیلا نے سنا کہ باہر کے حالات کچھ بہتر ہو گئے ہیں تو جب بھی رشید کے جیب میں پیسے ہوتے تو وہ اس کی جیب سے 5 افغانی نوٹ چپکے سے نکال لیتی تھی۔ اس دوران رشید ماہم اور لیلا دونوں کو مارنے پیٹنے لگا تھا۔ وہ کبھی بیلٹ سے مارتا، کبھی دیوار پر دے مارتا۔ وہ بری طرح دونوں پر تشدد کرتا تھا۔ آخرکار لیلا نے فیصلہ کیا اور ماہم سے کہا، ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہم تینوں پاکستان جائیں گے۔ پہلے تو ماہم نہیں مانی، لیکن جب اس نے مستقبل کے بارے میں سوچا تو وہ راضی ہو گئی۔ اسے امید تھی کہ شاید وہاں جا کر زندگی کچھ بہتر ہو جائے۔ ایک صبح رشید سائیکل پر سوار ہو کر گھر سے باہر چلا گیا تو لیلا، ماہم اور عزیزہ گھر سے نکل پڑے۔ وہ مشرقی کابل میں پول محمد خان کے قریب لاہور گیٹ بس اسٹیشن پہنچے، جہاں بسوں کی لمبی قطار سڑک کنارے کھڑی تھی۔ مجاہدین سیکورٹی چیک کر رہے تھے۔ اس وقت یہ اصول نافذ تھا کہ بغیر مرد کے عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی تھی۔ اس مشکل کے پیش نظر انہوں نے وہاں موجود ایک شخص سے بات کی جس کے ساتھ اس کی ایک اپنی فیملی بھی تھی۔ انہوں نے اس شخص سے درخواست کی، براہ کرم ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں کیونکہ ہم اکیلے سفر نہیں کر سکتے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ لیلا نے اسے 1100 افغانی ٹکٹ کے لیے دیے تھے۔ جب پشاور جانے والی بس آئی تو وہ خود اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ بس میں سوار ہو گیا۔ بس میں چڑھتے وقت وہ قریب کھڑے مجاہد کے کان میں کچھ کہہ گیا۔ وہ مجاہد لیلا، ماہم اور عزیزہ کو قریب ترین پولیس اسٹیشن لے گیا۔ پولیس والوں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور شام تک اپنی گاڑی میں انہیں ان کے گھر تک لایا گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ رشید باہر آیا۔ پولیس والوں نے دونوں کو عزیزہ سمیت اس کے حوالے کیا اور خود واپس چلے گئے۔ پھر کیا تھا؟ رشید نے دونوں کو بری طرح مارا پیٹا، جتنا وہ مار سکتا تھا اتنا مارا۔ اس کے بعد لیلا کو عزیزہ کے ساتھ ایک کمرے میں اور ماہم کو دوسرے کمرے میں بند کر دیا۔ ایک رات 1 دن تک دروازہ بند رکھا۔ اس دوران نہ پانی دیا نہ کھانے کو کچھ۔ دوسرے رات جا کر اس نے دروازہ کھولا۔ اس بات کے تقریباً 2.5 برس بعد طالبان کابل میں داخل ہو گئے۔ رشید نے 2 سال قبل اکتوبر میں پہلی بار طالبان کے بارے میں سنا تھا، جب وہ یہ خبر لے کر آیا تھا کہ طالبان نے جنگجوؤں کو شکست دے کر قندھار شہر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ یہ ایک گوریلا فوج ہے جو زیادہ تر نوجوان پشتونوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے خاندان سوویت جنگ کے دوران ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ نوجوان تو پاکستان کی سرحد کے قریب واقع مہاجر کیمپوں میں پیدا ہوئے اور وہیں کے مدرسوں میں پرورش پائی، جہاں مولویوں نے انہیں دینی تعلیم دی۔ ان کا لیڈر ایک پراسرار شخص تھا جس کا نام ملا عمر تھا۔ وہ مجاہدین کو شکست دیتے ہوئے بالآخر کابل تک پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے شریعت کے مطابق قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی۔ عورتوں کی دنیاوی تعلیم پر مکمل طور پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ ایک بار پھر لیلا امید سے تھی۔ اس بار اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو ہسپتال میں سیزرین کے ذریعے بہت مشکل سے پیدا ہوا۔ رشید نے لڑکے کا نام زلمئی رکھا اور وہ اسے بہت عزیز تھا۔ ماہم اب 40 برس کی ہو چکی تھی۔ اس کے بال بعض جگہوں سے سفید ہو چکے تھے۔ عزیزہ اور زلمئی دونوں اب بڑے ہو رہے تھے۔ رشید کا سارا توجہ اور پیار صرف زلمئی کے لیے تھی۔ وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کے لیے تحفے لاتا، حتیٰ کہ اس کے لیے ٹی وی اور VCR بھی خرید لایا تھا۔ حالانکہ طالبان کے دور میں ان پر سخت پابندی تھی۔ جب لیلا اور ماہم اسے ٹوکتے اور کہتی، یہ فضول خرچیاں کر رہے ہو،
حالات خراب ہیں، دکان بند پڑی ہے۔ تو رشید جواب دیتا، میرے دوست ہیں، ان سے ادھار لے لیتا ہوں۔ ایک دن رشید کو خبر ملی کہ بازار میں آگ لگ گئی ہے، جس میں دوسری دکانوں کے ساتھ ساتھ اس کی دکان بھی جل کر راکھ ہو چکی ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ کبھی کھانے کو کچھ ہوتا اور کبھی بالکل بھی نہ ہوتا۔ بالآخر مجبوراً عزیزہ کو یتیم خانے بھجوا دیا گیا تاکہ اسے کم از کم وہاں کھانے پینے کو کچھ میسر آ سکے، کیونکہ گھر میں خوراک ناپید ہوتی جا رہی تھی۔ رشید کو کہیں مزدوری نہیں ملتی تھی، اگر کبھی مل بھی جاتی تو وہ وہاں جھگڑ کر واپس آ جاتا۔ غربت، بے روزگاری اور کشمکش نے گھر کو گھیرے میں رکھا۔ جب عزیزہ یتیم خانے میں تھی تو رشید ہفتے میں ایک بار لیلا اور ماہم کو اس سے ملوانے لے جایا کرتا تھا۔ کبھی کبھار لیلا چوری چھپے اکیلے بھی عزیزہ سے ملنے چلی جاتی تھی۔ اسی طرح ایک دن جب لیلا عزیزہ سے مل کر گھر واپس آ رہی تھی تو اس نے اپنے گھر کے دروازے پر طارق کو کھڑے دیکھا۔ وہ حیران رہ گئی، مگر اسے فوراً گھر کے اندر لے آئی کیونکہ اس وقت رشید گھر پر موجود نہیں تھا۔ طارق نے اسے بتایا کہ یہاں سے جانے کے بعد وہ پاکستان چلا گیا تھا اور کچھ عرصہ پشاور میں افغان مہاجرین کے کیمپ میں گزارا۔ وہ کیمپ کی سختیوں، ہجرت کی تلخیوں اور گزرے وقت کے بارے میں بات کرتا رہا۔ اس نے بتایا، ایک سال سردیوں کے موسم میں طارق کا باپ شدید سردی برداشت نہ کر سکا اور انتقال کر گیا۔ ماں بھی بیمار ہو گئی تھی۔ طارق کہتا ہے، تب میں نے سوچا کہ جلد از جلد ریفیوجی کیمپ سے نکلنے کا کوئی راستہ نکالنا ہوگا۔ ریفیوجی کیمپ میں لوگ مزدوروں کی تلاش میں آتے تھے، مگر جب وہ میری ٹانگ کی معذوری دیکھتے تو کوئی بھی مجھے اپنے ساتھ کام پر نہ لے جاتا۔ ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا کہ یہ کوٹ لاہور ریلوے اسٹیشن تک پہنچانا ہے، جہاں ایک دوسرا آدمی وہ کوٹ وصول کرے گا۔ میں مان گیا، مگر راستے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا۔ جب انہوں نے کوٹ کی تلاشی لی اور اسے چاک کیا تو اس میں سے ہیروئن نکلا۔ مجھ پر منشیات سمگلنگ کا الزام لگ گیا۔ اس نے بتایا وہ 7 سال تک پاکستانی جیل میں قید رہا۔ اس دوران اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جیل میں اس کی ملاقات سلیم نامی شخص سے ہوئی، جو ایک سابقہ پاکستانی ہاکی پلیئر تھا۔ سلیم نے اسے اپنے بھائی کا فون نمبر دیا اور کہا، جب تم جیل سے باہر نکلو تو میرے بھائی سعید سے رابطہ کرنا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ جب میں جیل سے رہا ہوا تو میں نے سعید سے رابطہ کیا۔ اس کا مری میں ایک ہوٹل تھا جہاں سیاح اور مختلف لوگ رہنے کے لیے آتے تھے۔ طارق نے بتایا، میں مری پہنچا، سعید کے ہوٹل میں کام کرنے لگا، مجھے تنخواہ بھی ملنے لگی۔ پھر میں نے سوچا مجھے واپس یہاں آنا چاہیے اور میں یہاں آ گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے شادی کر لی ہے اور 2 بچوں کی ماں بن چکی ہو۔ اس پر لیلا نے اس کو بتایا، ایک شخص آیا تھا، عبدالشریف نام تھا اس کا، اس نے مجھے بتایا کہ تم مر چکے ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس نے یہ جھوٹ بولا۔ پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد لیلا نے آہستہ سے کہا، شاید اسے رشید نے یہ جھوٹ بولنے کو کہا ہوگا۔ طارق اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ جب شام کو رشید گھر آیا تو زلمی نے اسے سب کچھ بتایا کہ ایک شخص گھر آیا تھا جو لنگڑا تھا۔ رشید فوراً سمجھ گیا کہ وہ طارق تھا۔ یہ سن کر وہ غصے سے ماہم پر ٹوٹ پڑا۔ پہلے اس نے ماہم کو بری طرح مارا اور چیخ کر بولا، تم نے اسے اندر کیوں آنے دیا؟ پھر وہ لیلا کی طرف مڑا اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ اس نے لیلا کا گلا پکڑ لیا اور اتنا زور سے دبایا کہ اس کی آنکھیں باہر آنے لگی۔ وہ اسے مارنے ہی والا تھا کہ ماہم گھبرا کر صحن کی طرف بھاگی اور وہاں سے ایک پھاوڑا لے آئی۔ رشید اب تک لیلا کا گلا دبائے ہوئے تھا۔ ماہم نے پھاوڑا زور سے رشید کے سر پر دے مارا۔ رشید نے لیلا کو چھوڑ دیا اور ایک طرف لڑکھڑا کر گر گیا۔
اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ مام کو خدشہ ہوا کہ اگر وہ رشید کو اسی حالت میں چھوڑ دے گی تو وہ پستول نکال کر دونوں کو مار دے گا۔ اسی خوف سے اس نے ایک بار پھر زور سے پھاوڑا رشید کے سر پر مارا۔ رشید ایک طرف گرا اور وہیں مر گیا۔ پھر ماہم نے لیلا سے کہا تم بچوں کو لے کر طارق کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ، پاکستان چلی جاؤ۔ اگر ہم دونوں یہاں سے گئے تو ممکن ہے کہ رشید کے قتل کے الزام میں ہمیں گرفتار کر لیا جائے۔ لیلا مشکل سے راضی ہوئی۔ وہ عزیزہ اور زلمئی کو لے کر طارق کے ساتھ پاکستان روانہ ہو جاتی ہے۔ ادھر ماہم کو طالبان رشید کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ اسے ایک بھرے میدان میں قتل کے جرم میں مار دیا جاتا ہے۔ پاکستان پہنچ کر لیلا طارق سے شادی کر لیتی ہے۔ وہ دونوں مری میں ہوٹل میں صاف ستھرائی کا کام مل کر کرتے ہیں۔ وقت گزرتا ہے۔ جب افغانستان کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو لیلا طارق سے کہتی ہے میں واپس افغانستان جانا چاہتی ہوں۔ طارق اسے اور بچوں کو لے کر واپس افغانستان آ جاتا ہے۔ لیلا ہرات جاتی ہے، اس پہاڑی پر جہاں ماہم نے اپنے بچپن کے 15 سال گزارے تھے۔ اس کے بعد وہ اس یتیم خانے کی دیکھ بھال سنبھال لیتی ہے جہاں ایک وقت میں عزیزہ کو رکھا گیا تھا۔ طارق کو ایک NGO میں نوکری مل جاتی ہے اور ان دنوں کے دوران لیلا ایک بار پھر امید سے ہوتی ہے۔ جب طارق کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور دونوں بچے عزیزہ اور زلمئی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ناول یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اس ناول میں ہمیں افغانستان میں ہونے والی جنگ و جدل کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ ماہم 1959 میں پیدا ہوئی، جب ناول شروع ہوتا ہے اس وقت اس کی عمر 15 سال ہوتی ہے، یعنی سن 1974 چل رہا ہوتا ہے۔ اس وقت افغانستان میں ظاہر شاہ کی بادشاہت قائم ہوتی ہے اور ملک سیاسی لحاظ سے پرسکون ہوتا ہے۔ بعد ازاں ظاہر شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور داؤد خان اقتدار میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 1978 میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان PDPA نے حکومت کا تختہ الٹ دیا اور صدر محمد داؤد خان کو قتل کر دیا۔ PDPA ایک کمیونسٹ نظریات پر مبنی جماعت تھی جسے سوویت یونین روس کی حمایت حاصل تھی۔ جب یہ کمیونسٹ حکومت غیر مستحکم ہوئی تو دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد افغانستان میں مسلسل 10 سال تک جنگ جاری رہی جو 1979 سے 1989 تک چلی۔ 1979 میں روس نے افغانستان پر قبضہ کیا تو اس کے خلاف مجاہدین نے مزاحمت کا آغاز کیا اور ایک طویل جنگ چھڑ گئی۔ افغانستان کے عوام، خاص طور پر دیہی علاقوں کے لوگ، مجاہدین کی شکل میں سوویت یونین روس کے قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجاہدین کو پاکستان، امریکہ، چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک سے اسلحہ، مالی امداد اور تربیت حاصل ہوئی۔ بالآخر 1988 میں جنیوا معاہدہ طے پایا جس کے تحت سوویت یونین نے اپنی افواج افغانستان سے واپس بلانے پر اتفاق کیا، جبکہ پاکستان نے افغان مجاہدین کی حمایت ختم کرنے کا اعلان کیا۔ روسی انخلاء کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ وہ مجاہدین جو پہلے روس کے خلاف متحد ہو کر لڑ رہے تھے اب اقتدار کی جنگ میں آپس میں بٹ گئے اور ایک دوسرے کے خلاف لڑنے لگے۔ 1992 سے 1996 تک مجاہدین مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر اقتدار کے لیے برسر پیکار رہے۔ اس دوران 1994 میں طالبان نامی ایک نیا گروہ ابھرا جس نے سب سے پہلے قندھار پر قبضہ کر لیا۔ طالبان کی اکثریت پاکستان میں موجود دینی مدارس سے فارغ التحصیل تھی۔ 1996 عیسوی میں طالبان نے مجاہدین کو شکست دے کر کابل پر بھی قبضہ کر لیا۔ یوں 1996 سے 2001 تک افغانستان میں طالبان کی حکومت رہی، تاہم
2001 عیسوی میں امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں طالبان کو شکست ہوئی اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ امید کرتا ہوں یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ جتنا ممکن ہو سکا میں نے ناول کو مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ناول آپ کو اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں گوگل پر PDF کی صورت میں مل جائے گا۔ ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ اگر آپ اس طرح کی مزید کتابوں کے بارے میں جاننا اور سننا چاہتے ہیں تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔